अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की आप सूरह निसा सुन रहे हैं और सूरह निसा की आयत नंबर 90 है और आयत नंबर 91 है। दो आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कलाम पाक का पैगाम ये था कि मुनाफिकीन जो है जब हिजरत की इजाज़त दी गई और लोग मक्के से मदीना आ रहे थे तो मक्के से मदीना आने में कुछ लोग वहीं रुक गए थे, फिर वो बाद में आए हैं। तो जो बाद में आए हैं तो उन्होंने आप वसल्लम के पास आकर ये कहा कि हम मुसलमान हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि हमारा कुछ सामान मक्के में छूट गया है, हम उसको लेने जा रहे हैं, इसलिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको इजाज़त अता फरमा दी। अब वो मक्का जाकर के उन्हीं के होकर रह गए, अब मक्के से वापस नहीं आए, मुर्तद हो गए। तो अब इस बारे में सहाबा की दो जमात तैयार हो गई थी। एक जमात तो ये कहती थी कि वो काफिर है, मुर्तद हैं। एक जमात ये कहती थी कि नहीं, वो उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, वो उन्हें काफिर नहीं कहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले सबक में ये बात जाहिर कर दी थी कि जो अगरचे मुनाफिकीन को कत्ल करना मारना जायज़ नहीं है, लेकिन जो मुनाफिक का राज खुल जाए और उसका कुफ्र पता लग जाए, उसका इर्तिदाद पता लग जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इजाज़त दी थी कि इन्हें पकड़ो, इन्हें मार डालो, ये मुर्तद हो गए हैं। मुसलमान मुसलमान हुए और फिर मुसलमान होने के बाद फिर वो मुर्तद हो गए, तो ऐसे आदमी के लिए इजाज़त नहीं है कि उनको सुलह करे, उनसे बात करे, ऐसा नहीं। बस उन्हें शरीयत का हुक्म है कि उन्हें मार डालो, उन्हें कत्ल करो। क्यों उन्होंने ऐसा किया है? अच्छे मजहब को छोड़कर गलत मजहब इख्तियार किया है। बहरहाल ये बात पिछले सबक में आई थी। आज के सबक में इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम, वो पहली जमात थी। एक जमात वो थी कि जिन्होंने डायरेक्ट कुफ्र इख्तियार किया है, और एक जमात वो है कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार था ही पहले से, लेकिन अपने आप को मुसलमान पेश किया मुसलमानों को धोखा देने के लिए। ये तो बिल्कुल पक्की काफिर है ये जमात। एक जमात वो है कि जो अपने आप को ये कहती है कि हम तुमसे अहद रखते हैं, वास्ते से मुसलमानों से कहती है कि हमारा तुम्हारे साथ सुलह है और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और आप हमें कुछ नहीं कहना है। या इसी तरीके से ये एक जमात वो है, यही जमात वो है कि मुसलमानों का जिसके साथ अहद है उसके साथ ये सुलह रखती है। तो ऐसी सूरत में शरीयत का हुक्म ये है कि जिससे मुसलमानों का कोई अहद हो, कोई सुलह हो, तो ऐसी सूरत में उससे भी ना लड़ा जाए, और इसी तरीके से जो जमात उस हमारी सुलह वाली जमात से मिलती है उससे भी नहीं लड़ा जाएगा और उसको भी नहीं मारा जाएगा, उसको भी छोड़ दिया जाएगा। और एक जमात तीसरी वो है, तीसरी जमात का जिक्र वो है कि जो मुसलमानों को भी कहती है कि हम हमारे से कोई खतरा नहीं और आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। अपनी कौम से भी ये कहते हैं कि आप हमसे बेफिक्र रहे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस वक्त मुसलमानों को हार मिलती है और मुसलमानों के ऊपर काफिरों का हमला होता है, तो ये जमात काफिरों के साथ होकर मुसलमानों को मार डालती है। इसके बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि ये भी काफिर है और इसको भी पकड़ा जाए और उसको भी मार दिया जाए। उसको कुरान करीम में नकल किया है, फरमाया यानी धोखे वाली बात ना होनी चाहिए, धोखा गलत है। उसी को फरमाया इल्लल्लज़ीना यसलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, मगर वो लोग जो मिलते हैं ऐसी कौम से, बैनकुम व बैनहुम, जिनका तुम्हारे और उनके दरमियान मीसाक और अहद है। यानी अपनी कौम से, अपनी बिरादरी से भी ये कहती है कि हम, अगर तुम लड़ो, मुसलमानों पर हमला करेंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मुसलमानों को भी कहते हैं कि मुसलमानों को कि हम तुमसे नहीं लड़ेंगे या हम तुम्हारे साथ भी होकर अपनी कौम को नहीं मारेंगे, बल्कि हमारा और तुम्हारे दरमियान ये है कि हम सुलह, हमारी तरफ से पूरा अमन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अहद है। औ जाऊकुम हसिर सुदूरुम, या वो तुम्हारे पास आते हैं दिल तंग लेकर। यानी दिल तंग का मतलब ये है कि उनकी उनकी चाहत ये नहीं है कि हम किसी को मारें, हम किसी से लड़े, बल्कि हम अपने इख्तियार में जिस मजहब पर चल रहे हैं। शरीयत हुक्म देती है कि जो आदमी अपने मजहब पर रहकर अपनी मजहब की रविश पर चल रहा है उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, अपने मजहब पर चलकर दूसरे मजहब को ठेस पहुंचाता है तो ये तो सब मजहब कहते हैं कि उसको मार दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। क्यों ऐसा करता है? अरे तू अपने मजहब पर चलने का इख्तियार रखता है, मैं अपने मजहब पर चलने का इख्तियार रखता हूँ। और हमारे हिंदुस्तान में के अंदर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, यही तो जमहूरियत थी कि इतने मजाहिब वाले हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, और ये बात लिखी गई थी कानून के अंदर कि जो जिस मजहब का आदमी है वो अपने मजहब पर खुलकर जिए।
لیکن آج یہ ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ سارے مذہب والے اپنے مذہب پر کھل کر جی رہے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی مسجدوں کو اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرایا جا رہا ہے. تو یہ تو سراسر ظلم ہے, قانون کے خلاف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جو مسلمانوں سے بھی عہد رکھے اور کافروں سے بھی عہد رکھے, اپنے قوم سے بھی عہد رکھے, ایسی جماعت کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا, اسے راستے میں کچھ نہیں کہا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ سراقہ بن مالک نے بعد واقعہ بدر اور احد کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حضور میں آ کر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیجئے. آپ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو تکمیل کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھاؤ کیسے حالات ہیں, اور صلح کے لیے وہاں بھیج دیا گیا. تو وہاں یہ کہا گیا کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا, قبیلہ مدلج کے لوگوں نے, کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے, اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے, اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گی. یعنی ایسا نہیں, جو قوم بھی اس بات کو تسلیم کرے گی کہ قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے, ایسی صورت میں جو یہ کہے گا ہم اس کے ساتھ بھی ہیں, کوئی بھی آ کر کہے. اس تیسری جماعت کا ذکر الا الذین یصلون میں او جاؤکم حاصرۃ صدورہم, تو اسی کو فرمایا او جاؤکم, یا تمہارے پاس آئے حاصرۃ صدورہم, دل تنگ لے کر. کس بات سے؟ ان یقاتلوکم, کہ وہ مسلمانوں سے لڑے, او یقاتلوا قومہم, یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر لڑے. اس بات سے وہ بالکل اپنے دلوں کو ایسے بات کے لیے کھولتے نہیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے, نہ ان کے ساتھ ہو کر لڑیں, نہ ان کے ساتھ ہو کر لڑیں گے. اب اللہ یہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کو تم پر مسلط کر دے. فَلَقَاتَلُوكُمْ, پھر وہ تم کو مار ڈالیں گے. آج بھی اگر اللہ چاہے تو ان کافروں کو ہمارے اوپر حملے کے لیے تیار کر دے اور ہمیں سارے مار ڈالیں, اللہ اگر چاہے. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ, پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے, یعنی تم سے ان کے اندر رعب ہے, ڈر ہے, خوف ہے, تو کس کا ڈالا ہوا ہے؟ اللہ کا ڈالا ہوا ہے. آج بھی مسلمان جو صحیح طریقے سے مسلمان ہے, یہ قوم ڈرتی ہے, کانپتی ہے. ارے انگریز ہندوستان کے اندر آیا, وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا, صرف داڑھی اور ٹوپی والے سے ڈرتا تھا, ملاؤں سے ڈرتا تھا, اور اسی کو انہوں نے سب سے پہلا ٹارگیٹ ان کا یہی تھا کہ مسلمانوں اگر ختم ہو گئے تو ہندوستان پر ہم بالکل صحیح طریقے سے اپنی ملکیت ثابت کر دیں گے. بس ڈر ہے تو مسلمان کا تھا, ان کا کوئی ڈر نہیں تھا جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزاد کرایا ہے. اور مسلمان نہ ہوتا ہندوستان کے اندر, کبھی بھی انگریز ہندوستان کو چھوڑنے والا نہیں تھا. مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی اور بالکل ٹچ سے مس نہیں ہوئے. اور ہمارے علماء کرام اگرچہ ان کے کمروں کو لوہے کے سلاخوں سے گرم کر کے داغ دیا گیا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی, اور ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم اٹھائے گئے, اور یہ کہتا تھا انگریز کہ آپ صرف ایک بات کہہ دیجئے کہ ہمارا تحریک ریشمی رومال کا ہم ساتھ نہیں دیں گے, بس ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن کہا کہ حسین اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ تحریک ریشمی رومال کو میں خلاف ہوں, اس بات کو میں کبھی کہہ ہی نہیں سکتا, تم چاہے مجھے مارو چاہے کچھ بھی کرو. یہ تھی وہ طاقت جس نے انگریز کے دانت کھٹے کر دیے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ رعب جو ڈال رکھا ہے کافر اور مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا, یہ سب اللہ کا ڈالا ہوا ہے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, تو اور نہ لڑے تم سے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور مزید آ کر تم سے صلح کر رہے ہیں, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, تم سے صلح کر رہے ہیں, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو پھر اب اللہ یہ کہتے ہیں تم بھی انہیں کچھ نہیں, تم ہاتھ نہیں لگا سکتے تم ان کو. اللہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگرچہ وہ کافر ہے, مشرک ہے, لیکن اگر وہ تم سے محبت رکھتے ہیں, صلح کرتے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں, تو تم ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. آج ہندوستان کے اندر یہ کہتے رہے کہ مسلمان جہادی ہے اور دہشت گرد ہے. ارے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں سے صلح کرتا ہے, محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, تو تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, اللہ یہ کہتے ہیں پھر تمہارے لیے کوئی راہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر کوئی ظلم انہیں قید کرے یا انہیں تم مار ڈالو جو تم سے صلح رکھتے ہیں. یہ دوسری جماعت ہے. تیسری جماعت کون سی ہے؟ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم, ان قریب تم پاؤ گے ایک دوسری جماعت کو, یریدون ان یامنوکم, جو چاہتے ہیں یہ کہ تم سے پرامن ہے, یعنی ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں, تمہیں یہ کہیں گے بالکل امن سے رہو, ویامنوا قومہم,
اور یہ لوگ یہ بھی کہیں گے اپنی قوم سے کہ تم بھی امن سے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہو کر کچھ نہیں کریں گے، کسی کا نہیں کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو تیسری جماعت ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ کافروں کے ساتھ ہو کر حملہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کافروں میں ایسے لوگ، مسلمان کہہ رہا ہے کچھ نہیں بے فکر ہو کر رہو، لیکن مسلمانوں کے اوپر جس وقت ظلم اور ستم ہوتا ہے تو پھر یہ انہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب یہ انہی کا ساتھ دیتے ہیں تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ پھر یہ بھی انہیں بھی مارا جائے گا، انہیں بھی چھوڑنا نہیں، اگرچہ انہوں نے زبانی اعتبار سے صلح کر رکھی ہے لیکن صلح توڑنے پر ان کو بھی مارا جائے گا۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، فرمایا ان قریب دوسرے لوگ تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ تم سے پرامن، کہ تم معمون رہو ان سے، ویامنوکم اپنی قوم سے بھی کہتے ہیں تم پرامن رہو۔ کلما ردوا الی الفتنہ، جب وہ لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فتنہ ہو رہا ہے، کوئی فساد ہو رہا ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو ارکسوا فیہا، کود پڑتے ہیں۔ کس کی طرف کود پڑتے ہیں؟ کفر کی طرف، اور کفر کی طرف ہو کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کا پیغام کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہے، یعنی وہ تم سے الگ، جیسے الگ انہوں نے کہنے کا ہی کہا تھا کہ ہم نہیں تمہارے ساتھ لڑیں گے، اگر یہ بات ان کو، یہ بات پر نہیں جمتے ہیں تو پھر، اور وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے عہد بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی صلح نہیں کرتے ہیں، صلح کو توڑ دیتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور مزید تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ کو نہیں روکتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے فَخُذُوهُمْ، پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، مار ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تمہیں پھنسے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ تو سب مذہب کہتے ہیں، یہ صرف مذہب اسلام نہیں، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جو کسی مذہب کو لے کر کے ٹارگیٹ بنا کر کے اور کسی کو مارے گا، کسی کو کچھ ٹھیس پہنچائے گا، تو وہ مذہب اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان کو بچایا جائے اور اس کو مارا جائے۔ اس لیے فرمایا وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان پر یہ تیسری جماعت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جن کا ذکر ہے مراد ان سے قبیلہ اسد کے لوگ ہیں اور غطفان کے لوگ ہیں، کہ مدینے میں یہ رہتے تھے اور ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ہم تو بندر اور عقرب پر، بچھو پر ایمان لائے ہیں، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، اپنے لوگوں کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم بندر اور بچھو پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے خدا کو نہیں مانتے، اور مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے تھے ہم تمہارے دین پر ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس تیسری روایت والوں کی حالت مثل پہلی حالت والوں کی طرح ہے، جو پہلی حالت کے لوگ تھے نا، کہ انہوں نے صلح کو توڑ دیا اور یہ صلح کو توڑ کر کے اور مسلمانوں کو مارنے کا، اور یہ جو پلان تھا، یہ تیسری جماعت، پہلی جو جماعت تھی اس کی طرح ہے۔ ان کا حکم مثل عام کفار کا ہے، یعنی مصالحت کی حالت میں ان سے قتال نہ کیا جائے۔ تیسری روایت والوں کے باب میں چوتھی آیت ستجدون آخرین میں بیان فرمایا گیا اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے ہیں بلکہ مقاتلہ کرتے ہیں تو تم ان کو جہاد کرو ان سے، اور اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر وہ صلح کریں تو ان سے قتال نہ کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانے میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلا جائے تو یہ ہے کافر۔ مسلمانوں سے جنگ نہ کرے، دوسری جماعت وہ ہے جنگ نہ کرنے کا عہد خود کر لے یا ایسا معاہدہ کر لے، والوں سے معاہدہ کر لے۔ تیسری جماعت وہ ہے جو دفعات الوقتی کے غرض سے صلح کر لے، یعنی وقت کے اعتبار سے کہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ صلح ہے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف جنگ و دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائے، اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ پہلے فریق کا حکم عام کفار کے مانند، دوسرا فریق قتل اور پکڑ دھکڑ سے مستثنا، تیسرا فریق اسی سزا کا مستحق جو جس کا پہلا فریق تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بدتمیزی کرتا ہے، جو عہد کو توڑتا ہے، تو اس کے ساتھ مسلمان جو کریں گے وہ مسلمان کریں گے، لیکن ایک وہ ہے جماعت جو مسلمانوں کے ساتھ بالکل پکے اعتبار سے عہد اور میثاق کے ساتھ ہے، تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال قرآن کریم کا یہ پیغام یہ ہر اعتبار سے اپنی دفاع کے لیے ہے کہ اپنے مذہب پر رہ کر کے اللہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے مذہب پر رہ کر کے اور کھلے اعتبار سے اپنے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شرور و فتن سے بچائے، دشمنان اسلام کو ہدایت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔